अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं 2 हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ और एज़ यूजुअल मेरे लिसनर्स ने ही मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ चन्योट से शेयर कर रहे हैं उमर कहते हैं। मैं चन्योट का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं और मेरे एक दो दोस्त आए हुए थे दूसरे शहर से। तो उन लोगों ने कहा कि जो चन्योट का मेन दरिया है वहाँ पर चलते हैं, कुछ इंजॉय करेंगे वहाँ पर। मैंने उनसे कहा ठीक है। हम लोग बहुत मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल बने हुए थे लेकिन बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं था। हम लोग चन्योट शहर में रहते थे। हम लोगों से जो दरिया है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है हम लोगों को दरिया पर पहुंचते पहुंचते। हम लोग चन्योट दरिया पर आ गए। हम लोग घूम फिर रहे थे। जो चन्योट दरिया की जो मेन पुल है उससे 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसेब और जिन्नात हैं। वो जगह बहुत मशहूर है। हम लोगों ने भी उसके बारे में काफ़ी बातें सुनी हुई थी और मैंने अपने दोस्तों को भी मना किया कि हम लोगों ने उधर नहीं जाना। वो लोग ज़िद करने लग गए कि हम लोगों ने उसी प्लेस पर जाना है, हमें तुम वो जगह दिखाओ। हम लोग दरिया में से बाय बोट हम लोग वहाँ तक पहुँचे। इनफैक्ट जो हम लोगों को कश्ती चलाने वाला लेकर जा रहा था, जो मल्लाह था, वो भी हमें बार बार मना कर रहा था कि वहाँ आगे मत जाना, वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ बहुत से भयानक वाक़यात हो चुके हैं। जितना वो लोग उसको कह रहे थे वो लोग उतना ही ज़्यादा उनमें वो क्यूरियोसिटी, और वो कहते थे कि हमने अब तो जाना ही जाना है। मैंने भी उन्हें समझाया। मैं खुद डरा हुआ था क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों की बातें सुनी हुई थी वहाँ के बारे में, लेकिन अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा था। मैं दरिया पर बहुत अरसा पहले गया था, इतना खास कभी रुझान ही नहीं हुआ उस तरफ जाने का। उन लोगों की जिद थी तो हम लोग वहाँ पर चले गए। पहले हम लोग दरिया की हम लोगों ने सैर की। मैंने उन्हें सारा पुल का एरिया दिखाया, सराउंडिंग में जितने जितने भी पहाड़ और वो सारे वहाँ के जो जगह थी वो उन लोगों को विजिट करवाई। एट दी एंड हम लोग वहाँ पर भी चले गए। वहाँ पर बहुत सन्नाटा होता है, दूर दूर तक ढूंढने से भी कोई इंसान नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ के मकामी लोग उस जगह के बारे में जानते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा और हॉन्टेड है। हम लोग भी वहाँ पर चले गए। मैं डर रहा था। मैंने अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक ली क्योंकि मैंने तो बातें सुनी हुई थी और मैं इन चीज़ों के वजूद से कभी भी इनकार नहीं करता। ये लोग वहाँ पर तस्वीरें बनाने लगे और ये लोग उस पॉइंट की तरफ अब बढ़ रहे थे। मैं इनको बार बार मना कर रहा था कि हमें उस पॉइंट की तरफ नहीं जाना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का कि पता नहीं पीपल का दरख्त भी है और वहाँ पर एक बिल्डिंग भी बनी हुई है पुराने ज़माने की। पता नहीं वो क्या बिल्डिंग है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग फिर भी उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं इनको रोक रहा था। ये मुझे बार बार कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल के दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तुम फजूल में डर रहे हो, चलो हम लोग जाकर देखते हैं। खैर मैं भी चुप कर गया। अब ये लोग उस तरफ जा रहे थे। वो जगह बहुत वीरान और पुरसरार सी लग रही थी। बादल भी बने हुए थे और दूर दूर तक कोई था भी नहीं। अभी हम लोग उस जगह से थोड़े दूर ही थे, यानी खड़े होकर देखा जा सकता था कि वो मकाम नज़र आ रहा था। तो एकदम से फिजा में जिस तरह से कुछ चीख सुनाई देती है, वो जो चीखने की आवाज़ थी वो एक मर्द की थी। बहुत भयानक उसकी चीखने की आवाज़ थी। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, हमें कोई नज़र नहीं आया। दूर से ही हम लोग अभी देख रहे थे तो वो जो मेन दरख्त था वहाँ पर एक, वो दरख्त इतना ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था कि जैसे उसको बाकायदा से कोई हिला रहा है, जबकि वो दरख्त बहुत घना और बड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने इन दोनों से कहा कि आगे नहीं जाना। एकदम से वो दरख्त बहुत ज़्यादा हिल रहा था और बाकी भी वहाँ पर कुछ दरख्त थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इतनी तेज़ आंधी नहीं थी, ना ही इतनी तेज़ हवा थी कि एक ही दरख्त इतना ज़ोर ज़ोर से झूलने लग जाए। एकदम से हम लोगों की नज़र पड़ी तो ऐसा महसूस हुआ कि एकदम से जैसे उस दरख्त के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी ने ग्रे से कलर का लिबास पहना हुआ था, वो बैठा हुआ था सामने। इन दोनों ने क्या किया कि ये मोबाइल निकालकर तस्वीरें बनाने लगे उस जगह की। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें बनाई। एकदम से इन लोगों की जब उस दरख्त की तरफ नज़र पड़ी, मैं पहले वो जगह देख रहा था, वहाँ पर वो आदमी बैठा था। इन लोगों ने जब उसकी तस्वीर बनाई, मोबाइल में जब तस्वीर देखी तो दरख्त के नीचे बैठा हुआ वो आदमी तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग डर गए। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सामने, एक नहीं दो मोबाइल से तस्वीरें बनाई, दोनों मोबाइल्स में दरख्त था, वो आदमी नहीं था। देखने में वो नज़र आ रहा था लेकिन वो जो तस्वीर थी जो हम लोग इमेज कैप्चर कर रहे थे उसमें वो नज़र नहीं आ रहा था।
اب یہ لوگ بھی ڈر گئے دیکھ کے، میں بھی ڈر گیا. ہم لوگ جو ہی ڈر کے پیچھے ہٹے، ابھی دوبارہ ہماری نظر پڑی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اور پھر ایک بہت بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی. ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا. جو ہی ہم لوگ وہاں سے بھاگنے لگے، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے بہت بھیانک آواز آئی اور ایسا محسوس ہوا جس طرح سے بندر ہوتا ہے، بندر کی طرح کا کوئی جانور ہم لوگوں کے پیچھے لگ گیا. کافی ہم لوگ بھاگے اور وہ اتنا تیز تھا کہ وہ اچھل اچھل کر بہت بھیانک آواز نکال کر، ہم نے خود اس کو دیکھا پیچھے پلٹ کر. بندر کی طرح اس کا پورا فیس تھا، جسم بھی بندر کی طرح تھا اور بڑے بڑے بال تھے جسم کے اوپر. وہ کودتا ہوا ہم لوگوں کی طرف بھاگ رہا تھا. ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگوں کی چیخیں بہت اونچی چیخیں تھیں. ہم اس جگہ سے جب کافی آگے نکل آئے تو ہم لوگوں نے پیچھے سے دیکھا، پیچھے سے پھر بھیانک آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ جو بندر کی طرح سے مخلوق بھاگتی ہوئی آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں کے سانس پھولے ہوئے. ایک دم سے اسی طرف سے ایک آدمی وہاں پر ہم لوگوں کو نظر آیا. تو اس نے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اسے ساری بات بتائی کہ ہم لوگ ادھر کے رہائشی ہیں، شہر کے ہی. تو ہم لوگ دریا پر آئے تھے، تو اس طرف آگے ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ جگہ اس قسم کی ہے. تو اب ہمارے پیچھے ایک بندر نما مخلوق لگ گئی ہے. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر ٹی وی چینلز والے بھی آئے ہیں اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنے. یہ بہت بھیانک جگہ ہے، اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے بھاگ نکلو. تم لوگوں کی زندگی بڑی ہوئی تھی جو تم لوگ بچ گئے ہو، ورنہ یہاں پر جو کوئی بھی جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بچا. ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میرے ان دوستوں کو بھی میری بات پر کچھ یقین آ گیا، شکر ہم نے ادا کیا. ہم لوگ فوراً واپس آ گئے. میرے ان دوستوں کو بھی بخار ہو گیا تھا، مجھے بھی ہو گیا تھا. اللہ نے ہمیں اس لیے بچا لیا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر تو پھونکی ہی تھی، میں نے حفاظت کے لیے ان کے اوپر بھی پھونک دی تھی، کیونکہ وہ ضد کر رہے تھے، میری بات نہیں مان رہے تھے. پھر مجھے ان کے ساتھ مجبوراً جانا پڑا کیونکہ وہ بار بار یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ڈر رہا ہوں اس جگہ پر جانے کے لیے. میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمر آپ کا. لسنرز، کبھی بھی اس طرح کے خطرے مول نہیں لینے چاہیے. جانتے بوجھتے انسان اپنے آپ کو ان خطروں میں ڈال دیتے ہیں. بہت مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سن کر. کل میں اپنے ماموں کے پاس ہی بیٹھی تھی تو وہ آئے تھے ملنے، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا تھا اپنے گھر، جو کار ڈرائیور ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر رکھا. تو وہ پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، باقاعدہ ایک کیب چلاتا تھا. وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک بڑا بھیانک واقعہ ہوا تھا. ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، اس ٹائم وہ کہیں اپنی سواریاں لے کر گیا ہوا تھا، پتہ نہیں اب کون سے علاقے میں گیا ہوا تھا، شاید یہ جو پنڈی اسلام آباد والی سائڈ ہے اس طرف وہ کوئی سواریاں چھوڑنے گیا تھا کیونکہ ان کیب چلاتے تھے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ واپسی پر میں اس غرض میں ٹیکسی سٹینڈ پر جا کر میں نے اپنی گاڑی لگا دی کہ مجھے کوئی سواری واپس کی مل جائے گی تو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا انہیں. رات کافی ہو گئی تھی، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، بارش ہو رہی تھی. اس نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ابھی اتنی رات کو نہیں نکلتا، بارش بھی بڑی تیز ہے اور ابھی کوئی سواری بھی نہیں ملی. جس ٹائم کوئی سواری ملے گی ہو سکتا ہے بارش بھی رک جائے تو میں ان کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. بہت شدید بارش تھی، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ اپنی گاڑی میں ہی تھا اسٹل ٹیکسی سٹینڈ پر. ایک دم اس کی نظر پڑی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ دروازے کو کوئی نوک کر رہا ہے، لائک جو گاڑی کا جو شیشہ ہوتا ہے اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. جب اس کی نظر پڑی تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی. اس عورت نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا، بارش میں کھڑی ہوئی. اس نے اس سے اشارہ کیا کہ جانا ہے. اس کو ایک دم تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ عورت کہاں سے آ گئی ایک دم، اور کیا مطلب ہے کہ اتنی بارش میں ایک عورت رات 1:30-2 بجے یہ کہاں سے آ گئی. خیر اس کا کام ہی یہ تھا. اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے. اس نے کوئی ایریا بتایا. اس نے کہا کہ میں یہاں کا لوکل نہیں ہوں، مجھے ایریا کا نہیں پتا، آپ سمجھائیں گی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. اس نے چہرہ نہیں دیکھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا. وہ عورت بیٹھ گئی، وہ کافی زیادہ گلی ہوئی تھی، بیک سائڈ پر وہ بیٹھ گئی. اس نے گاڑی چلانا شروع کی. وہ جیسے جیسے اس کو سمجھاتی گئی وہ بڑا ایک عجیب و غریب خوفناک سا ایک ایریا سا شروع ہو گیا، جنگلات اور درخت سائڈوں پر. اس جگہ پر وہ اس کو لے گئی اور آگے جا کر ایک گھر تھا. اس عورت نے کہا کہ یہیں پر میں نے اترنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے رستے وہ عورت جب صرف جگہ سمجھانی ہوتی تھی تو ہلکا سا بولتی تھی، لیکن اس کی آواز بہت عجیب تھی. کبھی اس کی آواز بھاری ہو جاتی تھی، کبھی اس کی آواز ہلکی ہو جاتی تھی. وہ چپ چاپ اپنی گاڑی پر اس نے فوکس کیا. رستہ عجیب تھا، وہ چلاتا گیا اور ڈر بھی رہا تھا. جب وہ عورت باہر نکلی، ان کو تو پتہ نہیں تھا وہاں کا کتنا بنتا ہوگا رینٹ، وہاں پر جانے کا کتنا کرایہ لگتا ہوگا. تو اس نے اپنی مرضی سے اس کو 500 دے دیے
انہوں نے 500 لے لیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید اتنے ہی بنتے ہوں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو ہی وہ عورت گاڑی سے اتری اس گھر کی طرف گئی، ابھی وہ وہیں پر کھڑے تھے، گاڑی کی لائٹس بھی آن تھیں، وہ کہتے ہیں وہ گاڑی سے اتر کر 4 قدم آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ غائب ہوئی میں نے فوراً سے تیز گاڑی ریورس کی، جان بچائی، میں ڈر گیا کہ ایک دم سے ہوا کیا ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے کیسے ممکن ہے۔ جو ہی میں نے گاڑی ریٹرن کی تو مجھے ایسا لگا کہ میری گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، اور جب میں نے اپنے وہ جو مرر ہوتے ہیں، گلاس ہوتے ہیں جو گاڑی کے ڈرائیونگ گلاس ہوتے ہیں، جب میں نے ان میں سے دیکھا تو زمین کے اوپر وہی عورت اس طرح سے بھاگ رہی تھی جیسے جانور بھاگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے اتنی ہائی سپیڈ میں گاڑی چلائی، تقریباً 15 منٹ وہ میرے پیچھے بھاگتی رہی، کبھی وہ بہت اونچی ہو جاتی تھی، کبھی بہت نیچی ہو جاتی تھی اور بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے گاڑی میں سورت یاسین نے بچایا، میں نے اپنی گاڑی میں لکھی ہوئی سورت یاسین لگائی ہوئی تھی، جس کے ایک طرف پوری سورت یاسین لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ گاڑی میں میرے اوپر حملہ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے کیب چلانا چھوڑ دی، اور جب ان کو نیکسٹ ایسے ہی کسی جگہ پر ڈرائیونگ کی جاب ملتی تھی گھر میں تو وہ وہاں پر کر لیتے تھے۔ تو لسنرز ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ضرور ہمیشہ اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لگا کہ کبھی بھی اگر اللہ نہ کرے زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہونے لگے تو آیت الکرسی کی برکت کے ساتھ اللہ آپ کو بچا لے۔ ویسے بھی آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے حفاظت میں کر لیتا ہے، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں وہ لوگ جن کا ڈیلی بیسس پر سفر کرنے کا کام ہوتا ہے، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، جو ڈرائیور حضرات ہیں، یا ایسے لوگ جو خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، تو پلیز اپنی گاڑی میں آیت الکرسی جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ سورت یاسین رکھ لیں اپنی گاڑی میں، اپنی حفاظت کے لیے۔ حفاظت بہت ضروری ہے، کبھی بھی موتیے کے پھول، چنبیلی کے ہار اور وہ جو گجرے وہ ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں لگا کر مت سفر کیا کریں، ان پر جنات بہت زیادہ جلدی اٹیک کرتے ہیں، اپنی حفاظت خود کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے محمد خورشید، میرے ریگولر لسنر ہیں اور مجھے اچھی اچھی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ خورشید کہتے ہیں کہ ان کے دادا ابو نے انہیں یہ خوفناک کہانی سنائی تھی۔ جب ان کے دادا ابو ینگ ہوا کرتے تھے تو ان کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے، ان کے دادا ابو کے جو ابو تھے وہ ڈاکٹر تھے۔ اس دور میں ان کا کلینک ہوا کرتا تھا، اور ان کا وہ جو کلینک تھا وہ گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ وہ جب بھی اپنے کلینک پر آتے تھے تو بالکل ان کے کلینک کے آگے ہی راستے میں ایک بزرگ فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ اکثر اس کو کہتے تھے کہ تھوڑا سائیڈ پر ہو کر بیٹھا کرے، مگر وہ فقیر ان کی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کو بہت پیار سے ٹریٹ کرتے تھے ہمیشہ، کبھی کھانا بھی اس کے لیے منگوا کر اس کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی بھی کھانے والی چیز ہوتی تھی تو وہ ضرور اس بزرگ فقیر کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے۔ ان کے کلینک کے ساتھ بھی 2-3 شاپس تھیں، جیسے ایک لائن میں شاپس ہوتی ہیں، کارنر والا ایک گروسری سٹور تھا، اس کے ساتھ ایک اور شاپ تھی، پھر ان کے دادا ابو کا کلینک تھا، دادا ابو کے والد صاحب کا کلینک تھا۔ ان کے دادا ابو بھی ان کے ساتھ کلینک پر جایا کرتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، روٹین بن گئی اس فقیر کا وہیں پر بیٹھنا، وہیں سے لے کر ان سے کچھ کھا لینا۔ وہ بولتا بالکل بھی نہیں تھا، وہ جو فقیر بابا جی تھے وہ بولتے نہیں تھے۔ ایک رات ان کے جو دادا ابو تھے ان کو خواب آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی دکان میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان کی دکان جل رہی ہے۔ ان کی ایک دم خوف سے آنکھ کھل گئی تو رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا، اتنا اس پر غور نہیں کیا۔ اگلے دن روٹین کے ساتھ اپنی دکان پر گئے، وہ فقیر وہیں بیٹھا ہوا تھا، باقی دکانیں بھی وہاں پر جیسے حساب سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کام ہو رہا تھا۔ پھر ان کو اگین کچھ دن کے بعد دوبارہ خواب آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ پھر انہی دکانوں کو آگ لگی ہوئی ہے، ساری دکانوں کو، اور وہ فقیر جو ہے وہ ان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اپنی دکان کو بچا لو۔ جب انہوں نے اسی بزرگ فقیر کو وہاں پر کھڑے دیکھا اور اتنا پراپرلی ان کو یہ میسج کنوے کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً سے اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا کہ آؤ ذرا جا کر دیکھتے ہیں، مجھے اس طرح سے خواب آیا ہے۔ جو ہی وہ لوگ ان دکانوں کے پاس پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کی دکان تو سیف ہے مگر ساتھ والی دکانوں میں کچھ آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے شور شرابہ مچایا تو سب لوگ جاگ گئے، اور ان سراؤنڈنگ میں ہی آبادی تھی تو دکانوں کا اس طرح سے نقصان نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا۔
انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے خواب آیا تھا، میں نے خواب میں اسی فقیر کو دیکھا جو صبح یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا، اور جس کی دکان پر آگ لگی ہوئی تھی اس آدمی نے یقین نہیں کیا اور یہ کہا کہ اتنا ہی وہ کوئی پہنچا ہوا تھا تو یہ آگ بھی نہ لگنے دیتا، یہ آگ کیوں لگنے دی اس نے۔ اب جس گروسری اسٹور پر آگ لگی ہوئی تھی وہ تو اس فقیر، وہ جس کی دکان میں آگ لگی تھی، وہ تو اس فقیر کے بہت ہی اگینسٹ ہو گیا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی انسلٹ کرنا، بہت کچھ کرنا۔ ایک دفعہ وہ فقیر بالکل جو بزرگ فقیر تھا اس کی دکان کے آگے سے گزر رہا تھا تو وہ اپنی دکان سے باہر نکلا اور اس نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور بہت گالی گلوچ کی۔ اس فقیر بابا نے اسے کچھ نہیں کہا، بس وہ کھڑے ہوئے اور گھور کر اس کو دیکھنے لگ گئے۔ جب ان کے گریٹ گرینڈ فادر نے دیکھا کہ اس نے اتنے بزرگ غریب آدمی کو اتنی زور سے مارا پیٹا ہے تو وہ اپنی دکان میں اس کو لے کر گئے، ان کی ڈریسنگ کی، ان کو میڈیسن دی اور کچھ کھانے کے لیے دیا۔ اگلے دن وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جو فقیر بزرگ تھے وہ ناریل کے پیڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ ناریل کا پیڑ بہت اونچا ہوتا ہے، سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بوڑھا شخص اتنا اونچا درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے وہ کہتے ہیں سب لوگوں نے اس فقیر بابا کو درخت کے اوپر بیٹھے دیکھا تو اس نے اشارہ کیا اسی سٹور کی طرف جس نے ان کو دھکا دے کر گرایا تھا، اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ فقیر بابا جی کہیں نظر نہیں آئے، لیکن لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس درخت ناریل کے پیڑ کے اوپر بیٹھے بھی دیکھا، اور اس کے بعد وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے۔ اور اسی رات اسی گراسری سٹور میں اتنی آگ لگی کہ شور شرابے کی آواز سن کر جب ان کے دادا ابو کے جو گریٹ گرینڈ فادر یعنی ان کے جو فادر تھے وہ لوگ شور شرابہ سن کر جب باہر اپنے گھر سے نکل کر کلینک کی طرف بھاگے تو اس سٹور میں بے تحاشا آگ لگی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سٹور جل کر راکھ ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سائیڈ میں جو شاپس تھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہاں پر اس جلے ہوا کا دھواں بھی نہیں گیا۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں نے وہ کرشمہ دیکھا کہ اس نے ایک بزرگ، شاید وہ فقیر ہوں، شاید وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوں، اس کے برے بیہیویئر کی وجہ سے وہ اس کا یہ حال ہوا۔ پھر وہ بڑا پچھتایا بھی اپنی بدتمیزی پر، اپنے اس رویے پر، اس نے توبہ بھی کی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ خورشید نے ایک سٹوری شیئر کی تھی انڈیا سے، بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ لسنرز، میں نے پہلے بھی اس طرح کی سٹوری شیئر کی تھی۔ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات فقیر کے روپ میں انسان کے سامنے آتے ہیں، وہ اس سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ لوگ ان کو عزت سے ٹریٹ کرتے ہیں، محبت سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کا کوئی بہت بڑا کام سلجھ جاتا ہے۔ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ غیر مرئی مخلوقات ہی فقیر کے روپ میں آئے، کبھی کبھار کوئی اللہ کے نیک بزرگ بھی وہ روپ لے کر آ جاتے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے۔ کبھی کوئی پہنچی ہستی بھی اللہ آپ کے در پر بھیج دیتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے کہ آپ اس پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے ان باتوں کو ضرور فوکس کیا کریں، ان باتوں پر ضرور غور کیا کریں کہ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا دے دینا، کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دینے سے اس میں آپ کے رزق میں یا پیسے میں کمی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے در پر آتا ہے وہ آپ کی ہی کوئی مشکل ٹالنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہو، اس کو دینے سے آپ کی ہی کوئی مشکل ٹل جائے۔ دینے والا ہاتھ کبھی بھی تنگ نہیں ہوتا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔